अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज तो बात होगी वन ऑफ द टॉप शख्सियत से। जी हाँ, सिलसिला आलिया कादरिया जहाँ से चला, जिन बुज़ुर्ग का फैज़ान सुब्हान अल्लाह सारे औलिया इकराम को मिलता है, वो कोई और नहीं फ़ैज़ान मुस्तफ़ा हासिल करने वाली एक अजीम शख्सियत शेर खुदा हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हैं। तो आज इंशाअल्लाह हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शान, उनकी सीरत के बारे में कुछ जानेंगे। और सच्ची बात यह है नाज़रीन, ये वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में जब बंदा बयान करना चाहता है तो वक्त थोड़ा महसूस होता है, अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि एक ही पर्सनैलिटी में इतने कमालात, इस कदर अल्लाह करीम ने इनको फ़ज़ाइल व कमालात से नवाजा कि बाज़ औक़ात तो अक्ल हैरान हो जाती है। दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, बाकमाल लोग भी आए और ऐसे भी आए कि जिनमें बज़ाहिर कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी, मगर जब हम दुनिया के बाकमाल लोगों की बात करते हैं तो यकीनन मौला अली शेर खुदा उन सबसे आला और ऊपर नज़र आते हैं, क्योंकि उनकी ज़ात ही इस कदर बाकमाल है कि आपके बारे में आता है कि आप साहिब सखावत भी हैं, साहिब शुजाअत भी हैं, इबादत व रियाजत वाले भी हैं, फसाहत व बलागत वाले भी हैं, हिल्म वाले भी हैं, इल्म वाले भी हैं, फातिह खैबर भी हैं और मैदान खिताबत के शाह सवार भी हैं। गर्ज़ है कि आप बहुत सारे कमालात और खूबियों के जामे हैं और हर एक खूबी में मुमताज़ व यगाना है। इसलिए दुनिया आप रदी अल्लाह ताला अन्हु को मज़हरुल अजाइबुल गराइब से भी याद करती है। यानी आप एक ऐसी शख्सियत हैं कि आपकी शख्सियत को बयान करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या खूबसूरत बात सैयदी आला हज़रत अपने शोरा आफाक सलातो सलाम में लिखते हैं, शेर शमशीर जन शाहे खैबर शिकन पर तोए दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। अब जरा आपकी थोड़ी सी बायोग्राफी समझते हैं, आपकी सीरत और आपके बारे में कुछ मालूमात आपको पेश करता हूँ। आप रदी अल्लाह तआला का नाम अली बिन अबी तालिब है और कुन्नियत अबुल हसन और अबू तुराब है। आप रदी अल्लाह तआला सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के चचा अबू तालिब के साहबजादे हैं, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हैं। आप रदी अल्लाह तआला अन्हो की वालिदा मोहतरमा का इस्मे गिरामी फातिमा बिनते असद बिन हाशिम है और ये पहली खातून हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और हिजरत फरमाई। और आप रदी अल्लाह तआला वाक़या फ़ील के 30 साल बाद पैदा हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम और आपकी मुबारक उम्र में कबो बेश हम कह सकते हैं कि 30 ईयर्स का डिफरेंस था। आप 30 साल बाद दुनिया में तशरीफ लाए। ऐलान नबूवत से पहले ही मौलाए कुल सैयद रसूल जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश में आप आए और कुरैश जब कहत में मुब्तला हो गए थे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अबू तालिब जो आपके चचा थे उनसे घर बार का, इयाल का बोझ हल्का करने के लिए मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को गोद ले लिया था। प्यारे आका ने अपनी परवरिश में ले लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम के साए में इन्होंने परवरिश पाई और इन्हें गोद में संभाला। मेरे आका अलैहिस्सलाम की आगोश में इन्होंने गोया आँख खोली और आँख खुलते ही नबी पाक अलैहिस्सलाम का जमाले जहाँ आरा देखा और सुभान अल्लाह आप अलैहिस्सलाम की ही बातें सुनी, नबी पाक ही की आदतें देखी। इसलिए बुतों की जो नजासत थी ना, वो कभी भी मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का दामन आलूदा ना कर सकी और आपने कभी भी बुत परस्ती नहीं की। और इसीलिए सुभान अल्लाह जो आपको करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहा जाता है ना, उसकी वजह यह है कि आपका चेहरा जो है वो हमेशा से इज्जत वाला रहा, किसी गैर खुदा के आगे नहीं झुका और फ्रॉम द चाइल्डहुड, फ्रॉम द बचपन से ही नबी पाक की सोहबत आपको मिली। सुभान अल्लाह। अच्छा, आप याद रहे कि नौ उम्र लोगों में, नौजवानों में, या हम कह सकते हैं कि जो टीनेजर्स होते हैं, इस एज के बच्चों में सबसे पहले अगर किसी ने इस्लाम कबूल किया तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। आपकी उम्र मुबारक 10 साल थी और कुछ लोग अखबार ये भी मिलते हैं कि 9 साल या 8 साल की उम्र में आपने इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह। अच्छा, इस्लाम कबूल करने का सबब भी बड़ा निराला है कि आपके इस्लाम कबूल करने की तफसील मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाहि तआला ने इस तरह बयान की कि हज़रत अली ने नबी पाक अलैहिस्सलाम और बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा को रात में नमाज पढ़ते देखा। याद रहे कि सबसे पहले ख़वातीन में जो ईमान लाई वो बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा है। तो नबी पाक को जिब्रील अमीन ने नमाज का प्रैक्टिकल बताया था गारे हिरा में। प्यारे आका ने आकर बीबी खदीजा को बताया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस कायनात में सबसे पहले प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा की और उसके बाद बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने उनके साथ नमाज अदा की। तो अब ये जब नमाज से फारिग हुए तो मौला अली तो घर में ही होते थे, तो आपने घर में देख लिया कि कुछ अनयूजुअल, एक गैर मामूली सी चीज़ हो रही है, क्योंकि उन्होंने कभी नमाज को इस तरह प्रैक्टिकली देखा नहीं था। तो आपने देखा कि कुछ इबादत हो रही है, तो उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं।
تو پیارے آقا علیہ السلام نے مولا علی سے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جس کو میں نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اللہ کریم نے اپنے رسول کو یعنی مجھے بھیجا ہے، اور میں تم کو بھی ایسے معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تم کو بھی اسی کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ نبی پاک نے مولا علی کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے کہا کہ میں جب تک اپنے والد ابو طالب سے دریافت نہ کر لوں میں اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام کو یہ راز فاش نہیں کرنا تھا، کیونکہ ابھی اعلانیہ اسلام کی دعوت شروع نہیں ہوئی تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے علی اگر تم اسلام نہیں لاتے لیکن اس معاملے کو پوشیدہ رکھنا، کسی اور کو نہیں بتانا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم اگرچہ اس وقت رات میں ایمان نہ لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایمان کو واضح کر دیا تھا۔ دوسرے روز صبح ہوتے ہی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ علیہ السلام کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کو قبول کر لیا، اور سبحان اللہ اسلام لے آئے۔ تو گویا نوجوانوں میں، لڑکوں میں سب سے پہلے اگر ایمان لانے والی کوئی شخصیت ہیں تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ سبحان اللہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اتنی فضیلتیں ہیں، اور حدیثوں میں جتنی آپ کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اور کسی صحابی کی اتنی فضیلتیں بیان نہیں ہوئی، جو مرتبہ، جو مقام، سبحان اللہ۔ آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، شیر خدا ہیں، اور بخاری اور مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم دیا تو اپنے ساتھ نہیں لیا، تو مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے یہاں عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جاتا ہوں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو چھوڑ گئے، البتہ فرق صرف اتنا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب مرتبہ دیکھیں کہ نبی پاک فرما رہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے، میں اس طرح تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام تو وہ بھی نبی تھے۔ اچھا، حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ مومن اگر ایمان والا ہے تو مولا علی سے محبت کرتا ہوگا، اور اگر کوئی منافق ہے نا تو وہ مولا علی سے محبت نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو برا بھلا کہا تحقیق اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ کس قدر کمال کا کنیکشن ہے نبی پاک علیہ السلام اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک علیہ السلام سے اتنا قرب اور نزدیکی حاصل ہے، جس نے ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی تو گویا نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی۔ خلاصہ یہ کہ ان کی توہین کرنا معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی توہین کرنا ہے۔ ایک جگہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور جگہ کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں انت منی و انا منکا، اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جگہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک کھلے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم دے کر تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوم غدیر میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تو اس مجمع سے 30 آدمی کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے گواہی دی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس روز فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم وآل من وآلاہ وعاد من عاداہ۔ لوگوں نے کہا کہ یعنی میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، یا اللہ عز و جل جو شخص علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو شخص علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام کی اور بہت خوبصورت احادیث ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، سبحان اللہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ من احب علی فقط احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقط احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، ومن ابغض علی فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض و عداوت دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ مقام ہے مولا علی شیر خدا کا، اور سبحان اللہ ایسی تو بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام مولا علی شیر خدا کو اپنا بھائی فرمایا۔
ایک بار ہوا یہ کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے صحابہ جب مکہ پاک سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق بنا دیے، آپس میں بھائی بھائی بنا دیے، انصار اور مہاجر صحابہ کو آپس میں کنیکٹ کر دیا، اخوت کا رشتہ بنا دیا۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک کے پاس آئے اور عرض کیا کہ حضور آپ نے تمام صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی تم دنیا اور آخرت میں دونوں میں میرے بھائی ہو۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی، سبحان اللہ۔ لیکن یہاں ایک اور بڑی کمال کی بات ہے، ادب کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو اپنا بھائی فرمایا، مگر کبھی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نبی پاک کو اپنا بھائی نہیں فرمایا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، کیوں کہ وہ اپنا آقا و مولا ہی جانتے تھے اور اسی ادب کے ساتھ وہ سارا معاملہ ہوتا تھا۔ بڑوں کی طرف سے بعض اوقات شفقت ہوتی ہے، اور یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسی شخصیت نے، حالانکہ نبی پاک انہیں بھائی کہہ چکے ہیں، کبھی نبی پاک کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا، تو پھر یا رسول اللہ کہہ کر ہی پکارا ہے، سبحان اللہ۔ تو اب کسی عام آدمی کو، کسی ایرے غیرے کو کبھی حق پہنچتا ہے کہ وہ نبی پاک کو اپنے بھائی کی طرح بتائے؟ یہ بات بھی بڑی سمجھنے والی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ رب کے حبیب ہیں اور سب کے آقا ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا، خود مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک سے کس قدر محبت کرتے، تمام ہی صحابہ محبت کرتے، اور یہ یاد رکھیے عشق رسول جو ہے نا، یہ ایمان کی جان ہے، اور مولا علی کا عشق رسول، سبحان اللہ۔ ایک بار کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت ہے، تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک اپنے مال، آل، والدین اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر نبی پاک محبوب ہے۔ جب انسان کی جان جا رہی ہو، ریگستان میں ہو، دھوپ میں زبانیں سوکھ گئی ہوں، اور جب پانی نظر آئے کتنا پسند آتا ہے، اور میں اس سے بھی زیادہ مجھے میرے آقا سے پیار ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے گھر بار سے بھی زیادہ۔ تو اے مولا علی کے چاہنے والوں، کیا ہمیں بھی نبی پاک سے اتنا پیار ہے؟ اچھا، کہتے تو ہم سارے ہی ہمیں پیار ہے، لیکن جب پیسے سامنے آتے ہیں، جب رسم و رواج سامنے آتے ہیں، جب فیملی کے خواہشات سامنے آتی ہیں، جب ہماری نفسانی خواہشات سامنے آتی ہیں، تو اس وقت پھر کہاں جاتا ہے عشق رسول؟ ہم کیوں ان چیزوں کی طرف لپک جاتے ہیں اور نبی پاک کے فرامین کو، پیارے آقا کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں؟ مولا علی شیر خدا تو ہمیں سکھا رہے ہیں نا کہ سب چیزوں سے زیادہ اگر پیار کرنا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کرنا ہے۔ اور مولا علی کی تو کیا شان ہے کہ آپ کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو واپس پلٹایا۔ جی ہاں، مقام صحبہ ہے، اور مولا علی کی گود میں نبی پاک آرام فرما رہے ہیں، عصر کا وقت جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ مولا علی علم کے شہر کا دروازہ ہوتے ہوئے ڈیسیشن یہ لیتے ہیں کہ فرض نماز جاتی ہے تو چلی جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے، اور ایسا ہی ہوا، عصر کا وقت ختم ہو گیا۔ میرے آقا کی جب مبارک آنکھیں کھلتی ہیں تو دیکھا کہ مولا علی افسردہ ہیں، پوچھا علی کیا ہوا؟ تو کہا حضور جب سے ایمان لایا ہوں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، مگر آج عصر کا وقت چلا گیا۔ اللہ اکبر، ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی پاک کے قرب میں رہیں، پیارے آقا کی خدمت کریں اور فرض نماز چلی جائے؟ پیارے آقا نے ہاتھ اٹھا کر جو دعا کی، اے اللہ تیرے بندے علی نے تیرے نبی کی خاطر اپنے آپ کو نماز سے روکے رکھا، اس لیے سورج کو لوٹا دے۔ دنیا نے کبھی ایسا منظر ناظرین نہیں دیکھا تھا، مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے، مگر وہ کیسا دن تھا کہ مغرب کے بعد پھر عصر کا وقت ہوا، سورج پھر واپس آیا، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سبحان اللہ آپ نے کھڑے ہوئے وضو فرمایا، نماز عصر اپنے وقت میں ادا کی۔ اور اسی عظیم واقعے کی طرف سبحان اللہ اعلیٰ حضرت اشارہ کرتے ہیں نا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ اچھا، ایسا ہی ایک واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہوا تھا نا، کہ آپ کی گود میں بھی نبی پاک آرام فرما رہے تھے، اور وہ موقع تھا غار ثور کا، سانپ نے ڈس لیا، جان جانے کا خوف تھا، مگر جان جاتی ہے تو چلی جائے، آپ نے جان دینا گوارا کیا، نبی پاک کے آرام میں خلل گوارا نہ کیا۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک جب بیدار ہوئے، آنکھیں کھلتی ہیں، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں اے ابوبکر کیا ہوا؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سانپ نے کاٹ لیا، اور نبی پاک نے اپنا لعاب دہن ان کے انگوٹھے پر لگایا، اور زہر کا اثر جاتا رہا، مگر وہاں وہ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، یہاں یہ نماز قضا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان دونوں واقعات سے جو نتیجہ نکلتا ہے نا، کیا شاندار بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، جان بچانا تو بہت بڑا فرض ہے،
مگر ان دونوں عظیم ہستیوں نے جو ڈیسیشن لیا تھا، ان سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں، ان سے بڑے مفتی کہاں سے ہوں گے، مگر ان دونوں نے جو فیصلہ کیا نا، وہ ہمیں بہت کچھ بتا رہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز۔ حضور آپ نے مولا علی کو دعا کر کے سورج پلٹا کر نماز لوٹا دی، اب حضرت ابوبکر صدیق کو لعاب دہن لگا کر جان لوٹا دی، آپ نے دونوں پر مہربانی کر دی، مگر ان دونوں نے کیا کیا؟ ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، مگر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے، وہ انہوں نے اپنا کام کر دیا، حضور آپ کی فرمان برداری کا حق ادا کر دیا۔ اب ان دونوں خوبصورت واقعات سے سیکھنے کو کیا ملا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، کہ پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی فرض ہیں نا یہ شاخیں ہیں، تو پھر اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ اصل رضا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ راضی ہو گئے نا تو رب بھی راضی ہو جائے گا، اور یہ سکھا دیا ہمیں دونوں عظیم صحابہ نے۔ تو ہمیں زندگی ایسے گزارنی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ نبی پاک راضی ہو جائیں۔ آج ہماری زندگی کے بہت سارے گولز ہیں، فیملی راضی ہو جائے، دوست راضی ہو جائیں، رشتہ دار راضی ہو جائیں، جہاں جاب کرتا ہوں وہاں باس راضی ہو جائے، ارے جناب بس لوگ مجھ سے خوش ہونے چاہیے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم سب کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، اپنے رسول کو ناراض کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ زندگی کا ٹارگٹ چینج کیجئے۔ میرا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا، ایک عاشق رسول کی زندگی کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ راضی ہو جائیں، کیونکہ وہ راضی ہو گئے نا تو رب بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں آقا کی رضا والی زندگی گزارنی ہے، جو انہوں نے فرمایا اس پر عمل کرنا ہے، اور یہی بات تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کہہ گئے نا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت 17 رمضان 40 سنہ ہجری کو آپ الگ صبح بیدار ہوئے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ کیا ہے؟ 17 رمضان تھی اور سال تھا 40 سنہ ہجری۔ صبح صبح آپ بیدار ہوئے، اپنے صاحبزادے حضرت امام حسن سے فرمایا آج رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی امت نے میرے ساتھ کجروی اختیار کی ہے، سخت نزاع برپا کر دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ظالموں کے لیے دعا کرو۔ تو میں نے اس طرح دعا کی، یا الہ العالمین تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے، اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط کر دے جو برا ہو۔ ابھی آپ یہ بیان ہی فرما رہے تھے کہ مؤذن نے آواز دی الصلاۃ الصلاۃ، مولا علی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے آواز دے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگاتے جاتے، اتنے میں ابن ملجم بدبخت وہ آپ کے سامنے آیا، اس نے اچانک مولا علی پر تلوار کا وار کیا، اور اتنا سخت وار تھا کہ آپ کی پیشانی مبارک کٹ گئی۔ شمشیر لگتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کے زخمی ہوتے ہی چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور قاتل کو پکڑ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت زخمی ہونے کے باوجود جمعہ اور ہفتہ تک بقید حیات رہے، لیکن اتوار کی رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ یہ بھی روایت ہے کہ 19 رمضان مبارک جمعے کی شب میں آپ زخمی ہوئے، اور 21 رمضان شریف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا۔ 4 برس 8 ماہ 9 دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امور خلافت کو انجام دیا، اور 63 ایئرز 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت عبداللہ بن جعفر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آپ کو غسل دیا، اور آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی نماز جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اللہ کریم تربت مولا علی پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم سلسلہ عالیہ قادریہ کے تمام ہی مشائخ کے مزارات پر انوار پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو بہرمان فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔